नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I am herbalist Nida Sabir from Lahore। इससे पहले भी मैंने सोज़िश औराम के बारे में और तहरीक तस्कीन तहलील के बारे में जो है वो कुछ लेक्चर्स दिए हैं। आप में से जिन लोगों ने जो है वो देखे होंगे और सुने होंगे, और बहुत सी जो है वो टिप्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अब जो है बीच में काफ़ी थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ मसरूफियात की बिना पर, और कुछ जो है मैं किताब जो है वो उसको लिखने में थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। तो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो दोबारा से आना हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो सब दोस्त अहबाब जो हैं वो बखैर व आफियत होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करते हैं एक ऐसे मर्ज़ की अलामत के बारे में जिसमें तकरीबन आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है और इसकी वजह से जो है वो परेशान है। और इस हवाले से जो है वो तकरीबन डेली बेसिस पर बहुत से मैसेजेस वगैरह और सवालात वगैरह मुझे मौसूल होते रहते हैं कि इस मर्ज़ के बारे में जो है वो कोई इलाज बता दें या कोई टिप वगैरह बता दें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये क्या है और क्यों होता है और इसके क्या असबाब हैं और इसकी क्या क्या अलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है ये कोई भी मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये किसी ना किसी मर्ज़ की एक अलामत का नाम है। ब्लड प्रेशर जो है वो क्या चीज़ है, ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है? तो ब्लड प्रेशर से मुराद खून का वो प्रेशर और वो दबाव मुराद है कि जो खून शरीयानों के अंदर पाया जा रहा है। इसको हम इस तौर पर मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक गाड़ी का टायर होता है, उसके अंदर जो हवा का कितना प्रेशर है, बिल्कुल इसी तरीके पे हम इसको समझ सकते हैं कि शरीयानों के अंदर जो है वो खून के प्रेशर की, खून के दबाव की मिक़दार जो है वो क्या है, तो इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब दिल जो है, इसके अंदर दिल जब धड़कता है तो इसमें एक इंक़िबाज़ी हालत और एक इंबिसाती हालत पाई जाती है, यानी दिल जो है वो सिकुड़ता है और फैलता है। तो इसके जो उनसे बतन हैं वो भी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। अब होता क्या है कि जिस वक़्त दिल जो है वो हालत इंक़िबाज़ के अंदर होता है, यानी दिल जिस वक़्त सिकुड़ता है तो उस वक़्त में शरीयानों के अंदर जो खून का प्रेशर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी खून को आगे रवाना करने के लिए और धकेलने के लिए दिल जो है वो खून को ज़ोर लगाता है, इसको प्रेशर से शरीयानों के अंदर आगे रवाना करता है। जिस वक़्त दिल जो है वो इंक़िबाज़ी हालत के अंदर होता है, यानी हालत सुकेड़ के अंदर होता है। इसी को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, या जिसको हम आम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आजकल बोल देते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो उसका 110 से 120 तक अमूमन होता है। अब जिस वक़्त दिल जो है वो इंबिसाती हालत के अंदर होता है तो उस वक़्त में खून का ये जो प्रेशर होता है ये कम हो जाता है,
اور دل جو ہے وہ اس وقفے کے دوران میں کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا یہ پریشر جو ہے وہ شریانوں کے اندر کم ہو جاتا ہے، اور اسی کو ہم جو ہے وہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر یا اس کو ہم لوگ نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ نارملی جو ہے وہ 65 سے 80 تک عام ایک صحت مند انسان کا ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے جو سا اوپر والا بلڈ پریشر ہے جو کہ 110 یا 120 تک نارمل ہوتا ہے، یہ بڑھ کر 140 تک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کوئی اتنے خطرے والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ 140 سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت میں ہم اس کو پھر بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا نام دے دیتے ہیں، اور جس وقت نیچے والا بلڈ پریشر جو کہ ایک نارمل روٹین کے اندر ایک صحت مند شخص کا 65 سے 80 کے درمیان ہوتا ہے، اس کو ہم اگر وہ کم ہو کر 60 تک چلا جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ نیچے چلا جائے تو پھر ہم اس کو لو بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ اچھا جی، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر، اس کی علامات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سر چکراتا ہے، سر میں اور کن پٹیوں کے اندر جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے، سر بھاری اور بوجھل محسوس ہوتا ہے، کندھوں اور کمر کے درمیان والے حصے میں جو ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، غصہ شدت کا آتا ہے، نیند جو ہے وہ معمول سے کم ہو جاتی ہے، اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے وقت یا زیادہ چلنے پھرنے سے چکر آنے لگ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ سانس پھولنے لگتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پیشاب وغیرہ وہ بھی چلن کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی علامات جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کے بڑھ جانے کی اسباب اور وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو بلڈ پریشر جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو تو ہم بلڈ پریشر یعنی ہائی بلڈ پریشر صادق اور دوسرے کو ہائی بلڈ پریشر کاذب بولتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر صادق جون سا ہے یہ ہمیشہ غدی اعصابی تحریک کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ غدی اعصابی تحریک جو ہے اس کے اندر گرمی جو ہوتی ہے وہ پوری کامل گرمی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب جب غدی تحریک بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ غدود کے اندر تحریک ہوتی ہے، اعصاب میں تسکین واقع ہو جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ تحلیل کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اب جب غدی تحریک کے بڑھنے کی وجہ سے جگر کے اندر حرارت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اب جب حرارت جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گرمی، حرارت اور خون کے اندر جوش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے عام طور پر گھریلو استعمال میں آپ لوگ چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، اس کا قہوہ استعمال کریں تو آپ کو اس سے افاقہ محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خشک دھنیا، اس کو کشنیز خشک ہم بولتے ہیں، سندل سفید اور چھوٹی چندن وغیرہ، ان کے جو مرکبات ہیں ان کو بنا کر صفوف کی شکل میں بھی
آپ لوگ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی جو ہے معالج کے مشورے کے بعد، کسی معالج سے مشورہ کر کے اپنی علامات بتا کر پھر اس کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو بلڈ پریشر کاذب ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ بلڈ پریشر کاذب کو بلڈ پریشر کاذب کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر وہ مرض جو اپنی ہی تحریک میں ہو اور پھر بھی مرض کی علامات پائی جا رہی ہوں، تو اس وقت میں وہ مرض جو ہوتا ہے وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہوتا ہے۔ اب چونکہ دل کا اپنا مزاج جو ہے وہ عضلاتی ہے، اور بلڈ پریشر کاذب کے اندر بھی تحریک جو ہے وہ عضلاتی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر کاذب کے اندر عضلاتی تحریک پائی جاتی ہے، یعنی عضلات کے اندر شدید تحریک ہوتی ہے، ریاح گیسز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ان کا زور ہو جاتا ہے، اور جگر جون سا ہے اور غدود جون سے ہیں وہ حالت تسکین میں چلے جاتے ہیں، اور اعصاب جو ہیں وہ حالت تحلیل کے اندر چلے جاتے ہیں، تو بھی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ہم فشار الدم کاذب کا نام دیتے ہیں۔ اب وجہ جو ہے وہ کیا بنتی ہے کہ جس وقت عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو جون سی دل کی شریانیں ہیں ان کے اندر سکیڑ واقع ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور جون سے غدود ہیں یعنی جگر وغیرہ ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، تسکین واقع ہو جاتی ہے۔ جب جگر اور غدود کے اندر حالت تسکین ہوتی ہے تو جگر کے اندر جون سی طبعی حرارت ہے اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ طبعی صفرا کو بھی بنانا کم کر دیتا ہے۔ جب طبعی صفرا جو ہے وہ نہیں بنتا، اب صفرا جو ہے اس کا کام کیا ہے، یہ چکنائیوں کو جو ہے وہ جذب بھی کرتا ہے، ان کو ہضم بھی کرتا ہے، لیکن جس وقت جگر کی حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور طبعی صفرا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ صفرا غیر طبعی ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ سودا ملنا شروع ہو جاتا ہے اور سودا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ صفرا جو ہے یہ چکنائیوں کو ہضم اور جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور چونکہ جگر کے اندر حرارت کی کمی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ چکنائیاں جو سی ہیں وہ شریانوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ شریانوں کے اندر چکنائیاں جم جاتی ہیں اور پیچھے سے جو خون ہے، شریانیں آلریڈی تنگ ہیں اور خون جو ہے اس کو دل کو خون کو پریشر کے ساتھ آگے بھیجنا پڑتا ہے، اور وہ اس کو بار بار بھیجنے کے لیے جو ہے وہ زور لگاتا ہے، اور شریانوں کی تنگی اور جو ہے وہاں پر چکنائیوں کے جم جانے کی وجہ سے بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی علامات پائی جاتی ہیں، جس کو ہم فشار الدم کاذب کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اب بلڈ پریشر جو ہے وہ صادق ہے یا کاذب ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی علامات جو ہیں وہ اپنے طبیب کو بتائیں گے، پھر جو ہے آپ کو اس کے بارے میں جو ہے بالکل یہ بات کنفرم ہوگی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا صادق ہے یا کاذب ہے، اس کے مطابق ہی پھر آپ کا علاج ہو۔ اب بلڈ پریشر کے لیے میں آپ لوگوں کو آج ایک تحفہ عنایت کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میرا ذاتی آزمودہ نسخہ ہے، اور الحمدللہ
میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا ہے، بنا کر دیا ہے، الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس سے افاقہ نہ ہوا۔ تو میرے جون سے بہن بھائی دوست احباب جو بھی اس عارضے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں کے اوپر آئیں، نیچرل طریقہ علاج جو ہے وہ اپنائیں۔ انشاءاللہ بلڈ پریشر جیسے مرض سے آپ لوگوں کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور اس نسخے سے نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ یہ نسخہ آپ کو کولیسٹرول کے اندر بھی بے حد فائدہ دے گا۔ تو یہ نسخہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ نسخہ بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ نسخہ جو ہے وہ تقریباً اس کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ اپریل 2017 کے اندر یہ نسخہ میں نے ترتیب دیا تھا، اس کے اجزاء آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے بہت سے فیس بک کے اوپر ایسے دوست احباب جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں ریویو بھی دیے ہیں۔ ان میں سے بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو 1 سے 2 ماہ استعمال کیا، اور الحمدللہ جو کئی سالوں سے ایلوپیتھک کی ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کر رہے تھے، ان کی جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے دور ہو گیا۔ تو کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کا شافی اور کافی علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ کولیسٹرول غدی تحریک کا مرض ہے۔ علاج: گاڑھے مواد کو تحلیل کریں رطوبت اور ہلکی حرارت کے ساتھ۔ اس کے لیے یہ نسخہ ہے، نسخہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے زیرہ سفید ہے 100 گرام، گوشت خدوس ہے 100 گرام، اور لہسن جو ہے وہ دیسی ہی استعمال کرنا ہے، دیسی لہسن کا پاؤڈر وہ اس کے اندر استعمال کرنا ہے 50 گرام۔ ارجن کی چھال ہے 200 گرام، اور الائچی کلاں ہے 100 گرام، اور چھوٹی چندن ہے 100 گرام، ٹھیک ہے۔ تمام ادویہ جو ہیں ان کو لے کر صاف کر اچھے سے پیس لینا ہے، اور صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ کھانی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کولیسٹرول کا عارضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ الحمدللہ میرا ذاتی مجرب نسخہ ہے، اور اس سے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اس کو استعمال کریں اور اس سے مستفید ہوں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اس نسخے کے مزید بھی فوائد ہیں کہ یہ تبخیر، کاسر ریاح، سوزش، ورم، سوزاکی زہر، گاڑی متعفن بلغم، بدبودار پسینہ، درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد وہ دائیں طرف کا ہو یا بائیں طرف کا، اس میں بھی فائدہ دے گا، آرام کبدی، درد قلب، درد علم و اوجاع، سوزش کولون، سوزش انشقاق مقعد، ان تمام امراض میں بھی یہ نسخہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے بہت فائدہ دے گا۔ یہ دیکھیے، اور بہت سے حکماء حضرات نے بھی اس کے جو ہے اس نسخے کی تعریف کی ہے۔ آپ لوگ اس کو فیس بک کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، بہت سے گروپس کے اندر بھی یہ شیئر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جن جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے اس نسخے سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ضرور استعمال کیجئے، اور استعمال کے بعد اپنے ریویو دیں، اور باقی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئے سے نئے لیکچر آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ اب
دوبارہ سے ہم لوگ سوزش اور آرام کی جو باتیں رہ گئیں اور جو ان سے ٹاپکس ابھی باقی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور باقی انشاءاللہ کچھ تصنیف کے کام میں بھی مصروف ہوں، تو ہمیں خصوصی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔